की आंखों में जाने क्या था कि मरियम ने घबरा कर नज़रें झुका ली। क्या आप मुझे शरीफ इंसान नहीं समझती? मुझे आपकी शराफत से कोई लेना देना नहीं, वो अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली। लेकिन मेरी शराफत देखिए कि हमारी ये दूसरी मुलाकात है और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। पूछिएगा भी नहीं, इसने उंगली उठाकर हतमी लहजे में कहा और अपनी किताबें समेटी और लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकल गई। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखता रह गया। मरियम सारा दिन इसके बारे में सोच सोच कर डिस्टर्ब होती रही। वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन वो था कि बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हॉस्टल पहुंचकर भी वो खोई खोई सी रही। अफशा ने इसकी खामोशी का ले लिया। क्या बात है मम्मी, बहुत चुप चुप हो? क्या कोई परेशानी है? नहीं तो। वो एकदम चौंक गई। मैं अपने टेस्ट के बारे में सोच रही थी। अफशा मुतमईन तो नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा खरीदना मुनासिब ना समझा। अगले चंद दिन बाद वो बहुत मसरूफ़ रही। कई असाइनमेंट तैयार करनी थी और वो एक दो टेस्ट भी थे। इनको सर उठाने की फुर्सत ना मिली। इस दिन अफशी सर में दर्द होने की वजह से क्लास छोड़कर जल्दी हॉस्टल आ गई। वो भी क्लास के बाद जल्दी अपना काम निपटाकर हॉस्टल की तरफ आ रही थी कि कमरान कदम बढ़ाकर इसके साथ चलने लगा। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कमरान ने मसनूई संजीदगी से इसकी तरफ देखा तो मरियम मुस्कुराकर दबाकर बोली, चल तो रहे हैं, फिर पूछ क्यों रहे हैं? आपके गुस्से से डर लगता है मरियम। इसने धीरे से देखा तो वो एकदम चौंक गई। आपको मेरा नाम किसने बताया? आपका नाम? वो सोने की एक्टिंग करता हुआ बोला। इन नरमी से चलती हुई हवाओं ने, इन खुशबूदार फूलों ने। आई एम सीरियस, वो नाराज़गी से बोली। मुझे सच सच बताइए, आपको मेरा नाम किसने बताया? यूनिवर्सिटी में किसी का नाम जान लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे सच्ची बात तो यह है कि मुझे लग रहा था कि आपका नाम मरियम होगा, या फिर मैं चाहता था कि आपका नाम मरियम होना चाहिए। उफ खुदाया, मरियम ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। आप किस कदर बातूनी हैं। इसने एक लम्हे के लिए कमरान की तरफ देखा, फिर संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर बोली, अगर आपको मालूम हो गया है तो भी मेरा नाम आपकी ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए। आप कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे तो फिर किस नाम से बुलाऊं? मम्मी कह सकता हूँ। वो शौक हो रहा था। मरियम शशद रह गई। जी नहीं, आपको मुझे बुलाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। मेरी ज़रूरतों का भला आपको क्या पता? आपके मामले में मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ। वो संजीदगी से बोला तो मरियम का पारा फिर आसमान को छूने लगा। आपको पता है, आप दुनिया के शख्स हैं जिसकी बातों से मैं बेइंतहा गुस्से में आ जाती हूँ। आपकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। आप प्लीज़ मेरी राह में ना आया करें। अगर आ ही जाते हैं तो मुझसे कोई बात ना किया करें। मेरी तरफ देखा भी मत करें। वो गुस्से से पैर पीटती अपने रास्ते पर मुड़ गई। ये तो अब मुमकिन नहीं रहा। कमरान हैदर ने ठंडी सांस भरकर आहिस्ता से खुद से कहा, क्या बात है कमरान, तुम्हारी हर मुलाकात इसको नाराज़ करने पर क्यों ख़त्म हो जाती है जिसको तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश देखना चाहते हो? फिर इसने खुद से किया कि अब वो इसे किसी कीमत पर नाराज़ नहीं करेगा। फिर दिन यूं ही गुजर गए। कमरान की यूं ही भी छुट्टियां थी। इन लोगों को इम्तिहान की तैयारी करनी थी। वो तो दिल के हाथों मजबूर होकर यूनिवर्सिटी आ जाता ताकि मरियम को देख सके, इसकी आवाज़ सुन सके। वीकेंड पर वो इतनी उदास थी कि इसने चांदीपुर के लिए राहते सफ़र बांध लिया। बाबा जान और मम्मा जान इसे देखकर खुल उठे। क्या हाल है मेरी बेटी? एकदम फर्स्ट क्लास बाबा जान। वो बेइख्तियार इनके गले से लग गई। इससे फारग होकर मम्मा जान से लिपट गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा जान, और ख़ास तौर पर आपके खानों को। हमने और हमारे खानों ने भी अपनी प्यारी बेटी को बहुत मिस किया। मम्मा जान की नज़रें इसके प्यारे चेहरे के तवाब से नहीं थक रही थी। तुम्हारे ताया और ताई जान भी याद कर रहे थे। मैं अभी थोड़ी देर में इनके पास जाऊंगी। वो शावर लेकर खाना खाकर लेटी तो शाम की खबर लाई। मम्मा जान ने इसे जानकर नहीं जगाया। रात को उठी तो बहुत फ्रेश थी। खाना लग चुका था। मम्मा जान क्या पका है? बहुत भूख लग रही है। सब तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं। तुम खाना खाओ और फिर ताई जान से मिल लेना। वो बाबा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बेसब्री से अपनी प्लेट भरने में मसरूफ़ हो गई। बाबा जान हंस पड़े। लगता है हमारी बेटी को भूखी रहती है वहाँ। ओ बाबा जान, आपको तो पता तो है हॉस्टल के खानों का, एक दिन चने पकते हैं और दूसरे दिन चने की दाल, फिर शाम को शोरबे वाली माश की दाल। वो हंसती हुई बोली तो इसकी मम्मा जान ने फिर फिक्रमंदी से इसे देखा। इसलिए इतनी कमज़ोर हो गई हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें साथ बनाकर दे देती हूँ। अरे नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं,
تمہیں پتہ ہے ارمان آ رہا ہے، اس مہینے ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے تمہارے ماموزاد فرینا کے ساتھ۔ تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کب تک جاری رہے گی؟ پڑھائی ختم ہونے میں ابھی تو کافی عرصہ ہے، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا کوئی دن رکھ لیں، تب تک میرے امتحانات ختم ہو جائیں گے۔ کھاتے کھاتے اچانک ہی سے کمران حیدر کی روشن آنکھیں یاد آ گئی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور اس کی جیسے بھوک ہی اڑ گئی۔ وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھ گئی۔ ارے بھوک بھوک کا شور مچا رکھا تھا اور اتنا تھوڑا سا کھایا؟ ماما جان حیران تھی۔ بس ماما جان پیٹ بھر گیا۔ وہ اٹھ کر سیدھی تائی جان کے پوشن کی طرف آ گئی۔ کافی دیر باتیں کر کے ان دونوں کا دل بہلاتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور جیسے یہ بیڈ پر آنکھیں کر کے لیٹی وہ پورے تمطراق سے اس کی سوچوں میں آنگن میں آ بیٹھا۔ چاندی پور میں ویکینڈ گزار کر آئی تو بالکل تازہ دم تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمران کے بارے میں سوچنے پر باز نہ رہ سکی۔ کبھی کبھی تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر بیٹھے بیٹھے مسکراتی، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھتی کہ اس کی چوری نہیں پکڑی گئی۔ پھر سیمسٹر ٹیسٹ نے ان کو بری طرح مصروف کر دیا۔ امتحان دیتے ہی اسے چاندی پور جانا تھا کیونکہ ارمان بھائی کی شادی تھی۔ شادی کے ہنگامے میں وہ ہر وقت اس کی خیالوں میں سمایا رہتا۔ ارمان بھائی آج کل حد سے غصے میں تھے۔ باہر سے آ کر وہ ہر وقت یہاں کی چیزوں اور ملک کے حالات پر تنقید کرتے رہتے، لیکن اپنے سے کمتر لوگوں کی عزت کے بارے میں ان کے خیالات میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ کھڑے کھڑے بری طرح ملازمین کو جھاڑ دیتے اور اگر زیادہ غصہ آتا تو تھپڑ مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ ایک دو بار برے چوکیدار کو جلدی گیٹ تک کھولنے پر لاتوں سے بھی پٹائی کر دی۔ ایسے میں ماما جان کڑتی تھی، نرمی سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ان کے ساتھ گستاخ ہو جاتے تو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہر کس بات کا غم ہے ان کو؟ کیوں اتنے ظالم اور جابر بن بیٹھے ہیں وہ؟ بابا جان اپنی عمر کے ساتھ ساتھ بدل تو رہے تھے، لیکن ارمان بھائی ان حرکتوں پر انہیں جانے کیوں اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ فرینا بھابھی بہت اچھی تھی، مریم کی ان سے بہت زیادہ اچھی دوستی تھی۔ شادی کے بعد بھی ارمان بھائی زیادہ دیر حویلی میں نہ رہتے تھے، بلکہ اکثر ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوست شہباز خان کے ساتھ شکار کو نکل جاتے۔ شہباز خان کی 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی کو بھی ان سے یہی شکایت تھی کہ وہ گھر نہیں ٹکتے، لیکن وہ بھی فرینا بھابھی کی طرح کڑھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں مریم کا دل جانے کیوں بھر آتا تھا۔ واپس ہاسٹل آئی تو اس کا دل کمران حیدر کے لیے سخت اداس تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی، لیکن ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں الیکشن تھے، اسے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن افشاں کی خاطر وہ اس میں کافی جوش و خروش دکھا رہی تھی اور اس لیے کہ ایسا کر رہی تھی کہ مصروف ہو کر کمران حیدر کے بارے میں بھول جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی نظریں چاروں طرف غیر ارادی طور پر بھٹکتی رہتی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو مومی؟ ایک دن افشاں نے پوچھ لیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کسی کو نہیں، میں کسے ڈھونڈوں گی؟ کمران حیدر کو افشاں مسکرائی تو مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ تم نے تو بہت چھپایا تھا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے آنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو مریم نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز افشی چپ رہو، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ افشاں نے اسے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری عزت مجھے بھی پیاری ہے۔ تھینک یو افشی، چلو کیفیٹیریا میں چائے پیتے ہیں۔ تم جاؤ، میرا موڈ نہیں۔ بھوک پیاس سب اڑا دی اس نے، افشاں شوہر سے بولی تو اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ افشاں ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اسے گئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، چہرہ گلابی ہو گیا۔ آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ وہ اپنی بے قراری پر اتنی شرمندہ ہوئی کہ اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ کمران گھوم کر اس کے سامنے آیا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو آپ نے مجھے مس کیا؟ کمران کی آنکھوں میں شوہے تھی۔ مریم نے گھبرا کر نظریں جھکا لی، پھر خود کو کمپوز کرنے کے لیے بہت ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ظاہر ہے انسانیت کے ناطے۔ انسانیت؟ اس نے بے اختیار کہکا لگایا۔ انسانیت کے ناطے؟ وہ ہنستا ہوا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وقت مریم کے لیے بڑا دشوار تھا، اسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دیکھیے، جب کسی کو دیکھنے کی عادت ہو جائے اور پھر وہ پورے 2 ماہ نہ آئے تو آپ دن گن رہی تھی؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ سر پٹا کر بولی۔ ایسی بھی ہاتھ شستیاں نہیں ہیں آپ کے۔ میں آپ کے فراق میں اداس ہو رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کبھی میرے راستے میں نہ آئیں۔ اور آپ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اپنے
बाज यूं खुलने पर वो हमहा ही गुस्से में आ रही थी और कमरान हैदर इसी तरह बाजू सीने पर लिपटे आंखों में शौक का एक जहां आबाद किए इसे देख रहा था। इसका चेहरा दिल में उतर रहा था। इसका दिलकश वजूद पूरी हशर सामानियों के साथ इसकी ज़िंदगी बनता जा रहा था, बल्कि बन चुका था। मरियम के मुंह से निकले सारे अल्फाज कमरान के कानों के लिए किस कदर जानफज़ा थे। इससे बाखबर वो एक बार फिर किताबें उठाकर वहाँ से जाने लगी तो वो एकदम इसके रास्ते में आ गया। आपको पता है आप कितनी बुज़दिल हैं, इसने बड़े आराम से कहा, और सहल पसंद भी है। ये एक और इल्ज़ाम था, लेकिन मरियम अपनी किताबें सीने से लगाकर आगे बढ़ने लगी। वो भी कदम बढ़ाकर इसके साथ चलने लगा। नफ़रत करना आसान होता है, मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। मोहब्बत के तकाज़े निभाना किसी आम से इंसान के लिए आसान नहीं होता। रात दिन जलना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है, अपने वजूद की नफ़ी करनी पड़ती है, किसी के लिए खुद को मिटा देना होता है, और ये सब इतना मुश्किल है कि आप कर ही नहीं सकती। ये आप जैसी नर्मो नाजुक लड़की के पास की बात नहीं। इसलिए आपने सोचा चलो भाई कमरान हैदर से नफ़रत ही कर लो, आसान काम है। इसकी बेइज्जती करनी है और इसे नज़रअंदाज करना है क्या मुश्किल है? मरियम के सब्र का पैमाना जलक गया, आंसू आंखों में रुकना मुश्किल हो गया, तो वो वहीं सबसे करीब वाले बेंच पर बैठ गई और हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। क्या कर रहे हैं आप ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बिगाड़ा तो कुछ नहीं बल्कि संवारा है। और जो इसके रोने से दिल गर्फ्ता हो रहा था बड़े आराम से दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने तो मेरे दिल की दुनिया संवार दी है। तुमने मेरे दिल को नए अंदाज में धड़कना सिखाया है। तुमने मेरे वजूद को नई ज़िंदगी दी है। क्या राज घोल रहा था वो इसके कानों में। वो सहज़दा बैठी रह गई, फिर आंखें साफ करके इसकी तरफ देखा और इसकी तरफ देखते हुए बड़े दिल अवेज़ा अंदाज में मुस्कुरा रहा था, और इस खूबसूरत मुस्कुराहट की रोशनी में इसका सारा वजूद रोशन हो रहा था। मम्मी का दिल बेसख्ता दरक उठा। वो जो पहले ही दिन इसे मुतासर कर चुका था, इसकी धड़कनों में समा चुका था। इसे इन धड़कनों से निकालना बहुत मुश्किल था। इसकी मोहब्बत को दिल से निकालना आसान नहीं था, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना तो इख्तियार में था। इसके रास्ते से हट जाना तो इख्तियार में था। नाराज़ तो नहीं होना? कमरान ने डरते डरते पूछा। मैं आपसे नफ़रत तो नहीं कर सकती, पता है मोहब्बत करती हो। मैंने ये भी नहीं कहा। और फिर से संजीदा हो गई। और साफ साफ सुन लें, आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं समझती हूँ आप शायरी कर रहे हैं। शायरी तो मैं करूँगा, आखिर को एक शायर की औलाद हूँ। हैं? वो हैरान हुई। आपके फादर शायर हैं? बड़े मशहूर शायर हैं। कमरान फ़ख्र से बोला। अरमगान हैदर का नाम तो सुना होगा। मेरे पापा हैं। अरमगान हैदर आपके पापा हैं? वो बच्चों की सी खुश हुई। मैं जानती हूँ इनको। इनके कई शायरी मजमूए मेरे बाबा जान की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और मैं इनको बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। तो क्या आप मैं नहीं आए आपके पापा की शायरी के जरासीम? अभी तो तुम कह रही थी कि मैं शायरी करने लगा हूँ और फिर शौक़ हो गया। मैं इस शायरी की बात नहीं कर रही। वो गड़बड़ाए तो वो शरारत से बोला, क्यों, इस शायरी में क्या बुराई है? वो घबराए हुए रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये शायरी आप अक्सर करते हैं? मैं समझा नहीं। वो अनजान बन गया। मेरा मतलब है पहले कितनी लड़कियों के साथ इस किस्म की शायरी की है? हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो होंगी। कमरान इसकी शरारत समझकर मुस्कुराया। तो मुझे भी इन सैकड़ों में शामिल करना चाहते हैं? क्या हर्ज है? लक्ष्य में इजाफा होना चाहिए। अच्छा फिर मुझे तो इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। वो उठकर नाराज़गी से जाने लगी तो कमरान जल्दी से इसका रास्ता रोक लिया। हर बार तुम्हें नाराज़ कर देती हूँ, लेकिन आज तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मैं इतने हफ्ते यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया? इसलिए कि अब मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है तुम्हें देखने के सिवा। इसने शरारत से कहा तो वो गुलाबी हो गई। इम्तिहान देकर फारिग बैठूँगी। एक दो बार तुम्हें मिलने आया, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। आज भी सिर्फ तुम्हें देखने की आस लिए आया था। खुदा का शुक्र है ये हसरत भी पूरी होगी। फिर खुदा ने ये मौका भी दे दिया कि तुमसे दिल की बात कह सकूं। अब क्या तुम जवाब में कुछ नहीं कहोगी? कमरान ने आंखों में दुनिया जहां की उम्मीदें बढ़कर इसे देखा। मम्मी ने नज़रें झुका ली। क्या कहूँ? कुछ भी, वो मुल्तजी अंदाज में बोला। कोई ऐसी बात जिससे पता चल सके कि तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है? थोड़ी सी जगह? इसकी दिल की कसक इसे चैन नहीं लेने देती थी। वो तो दिल के हर कोने, हर गली पर काबिज था। वो तो इस तरह छा गया था कि इसे कुछ और सोचने की मोहलत ही नहीं थी। इसको सोचने के बगैर
اس کی سانس بھی لینا مشکل تھا، لیکن وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس نے تو بابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی صرف پڑھنے کے لیے جائے گی، پھر ایسا روک پال لیتی۔ ہیلو، اسے یوں کھویا دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ اوہ، وہ چونک گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری کمران، مجھے اس وقت ایک انتہائی ضروری کام یاد آ گیا ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ بلڈنگ کی طرف بھاگی تاکہ وہ دوبارہ نہ روک لے۔ کمران حیدر تو اس خوشگوار حیرت میں کھویا تھا کہ مریم نے پہلی بار اسے صرف اس کے نام سے پکارا تھا۔ ہاسٹل آ کر وہ ذہنی اور جذباتی طور پر اتنی تھک چکی تھی کہ وہ فوراً سو گئی۔ شام کو اٹھی تو طبیعت فریش تھی۔ افشاں بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ ایک کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک کاغذ کا پرزہ نیچے گرا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو خوبصورت لکھائی میں ایک قطعہ لکھا تھا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے سراہوں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ شفا آ جائے۔ کوئی اشارہ، کوئی نام نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ کسی نے لکھا ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائی کمران کی طرف تھی۔ اس نے کتاب رکھ دی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے دل کو نہ جانے ملال نے گھیرا تھا۔ وہ میرے لیے نہیں ہے، میرے بابا جان، خاص طور پر ارمان بھائی، اسے کبھی میرے لیے پسند نہیں کر سکتے، اور ان کی نظر میں وہ بہت معمولی سا انسان ہے۔ وہ آگے کہاں جا رہی ہے؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ افشاں نے وہ ورقہ اڑا لیا اور شرارت سے اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ یہ کس نے بھیجا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے بولی۔ آج میں نے کمران حیدر کو دیکھا تھا، تم سے ملا وہ؟ مریم نے سر جھکا لیا اور پھر اپنے سارے خدشات افشاں سے کہہ ڈالے۔ افشاں کا دل اس کے لیے غم سے بھر گیا اور مریم کتنی دیر اس کے ساتھ لگی آنسو بہاتی رہی۔ اسے اپنا بھتیجا پیدا ہونے کی اطلاع ملی تو وہ اسی ویکینڈ پر چاندنی پور چلی گئی۔ گول مٹول سا بھتیجا دیکھ کر اسے بے حد پیار آیا۔ فرینا بھابھی بھی خوش تھی۔ مما جان دادی اور بابا جان دادا بن کر فخر محسوس کر رہے تھے۔ بیٹے کی خوشی میں ارمان بھائی بھی چند دن گھر میں ٹکے رہے، لیکن پھر وہ تھے کہ اور شہباز کے ساتھ شکار کے پروگرام تھے۔ مہمانوں کی چہل پہل میں اس کا دل کافی لگا رہا، لیکن کمران کی محبت کا دیپ تھا، وہ ہر لمحہ اس کے لیے دل میں جلتا، اس کی آنکھ سے وہ ہمہ وقت پگھلتی رہتی۔ محبوب کی یاد میں تڑپنے میں کتنا مزہ ہے، اسے یہ بات اب معلوم ہوا تھا۔ فرینا بھابھی مریم سے کافی بے تکلف تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی بابا جان اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہ لڑکا پسند کر لیا ہے۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل ہونے میں پورا 1 سال تھا، اس لیے اسے تھوڑا اطمینان نصیب ہوا، لیکن کچھ بھی ہو وہ تو یہ جانتی تھی کہ کمران حیدر بہرحال اس کا نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارمان بھائی کے لحاظ سے وہ تو بہت معمولی آدمی تھا۔ مریم نے سوچ لیا کہ اب کمران سے ملاقات ہوگی تو وہ صاف صاف بتا دے گی کہ ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ ہاسٹل آ کر وہ بہت اداس تھی۔ اتنی رونق سے آنے کے بعد دل بالکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن کتنی ہی دیر سے وہ بستر پر پڑی رہی۔ افشاں کو آج نہیں آنا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور چائے بنا کر کپ لے کر اپنی کتابیں پڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک اور پرزہ اس کی کتاب سے گرا۔ تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں، آنکھوں سے لگائے ہے کبھی دستے صبا کو، ڈالی میں کبھی گردنے مہتاب میں باہیں۔ آزردگی سے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اسے اپنے دل سے نکالے، کیسے اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ اس دن ایم اے فل کا رزلٹ آنے والا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج تو وہ ضرور آئے گا۔ صبح اس کی متلاشی نگاہیں اس کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، دل تھا کہ اداسی سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ مریم کے چہرے پر ایک دم روشنی پھیل گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ کمران نے ورفتہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ کہاں تھے آپ؟ میں صبح سے تلاش کر رہی تھی۔ عجیب، آپ اور میرا انتظار؟ بس ایک کام تھا آپ سے۔ وہ ڈر گئی۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ پہلے رزلٹ تو بتائیے، پاس ہوئے یا فیل؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں ہے، بس آپ بتائیے۔ تم تحفے کا انتظام کرو، میں تو تحفہ لینے اور دینے کی قائل ہی نہیں ہوں۔ ویسے بھی ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ان تکلفات میں پڑنے کا۔
اس نے جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہا، اسے مایوس جو کرنا تھا۔ چلو ایک بات تو بتاؤ، وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ ایمانداری سے میرے سوال کا جواب دو گی؟ کہہ نہیں سکتی، وہ بے نیازی سے بولی۔ کہہ نہیں سکتی یا جواب دینا نہیں چاہتی؟ وہ تھوڑا سا ناراض ہوا تو مریم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اچھا پوچھئے، کیا ابھی تک تم میرے جذبات سے بے خبر ہو؟ نہیں تو کیا تمہارے دل میں بھی میرے لیے جگہ ہے؟ مریم نے ایک دم رخ موڑ لیا تاکہ اس کے امڑتے آنسو کو وہ دیکھ نہ سکے۔ کمران نے چند لمحے اس کی پشت پر پھیلے خوبصورت براؤن بالوں کو دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مریم ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے رخ نہ موڑا تو وہ گم کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا تھا میرا نام آپ کی زبان پر نہ آئے، وہ ڈر کر بولی۔ تم نے منہ اس لیے موڑا ہے کہ تم میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی، یہی بات ہے نا؟ وہ چپ رہی تو وہ ضدی لہجے میں بولا، تمہیں میری بات کا جواب دینا پڑے گا مریم، کیا تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہے؟ اور پھر بھی خاموش رہی تو کمران نے سنجیدگی سے ایسے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو یہ ہماری آخری ملاقات ہو؟ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ مریم کی آنکھیں بے اختیار جھک گئی، لیکن لب پھر بھی نہ کھلے۔ کمران کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے بے حد سپاٹ چہرے اور پتھر آنکھوں سے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان چھوڑ رہی ہو۔ تم بولتی کیوں نہیں مریم؟ اس نے مریم کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ خدا کے لیے کچھ تو کہو، اور کچھ نہیں تو میری موت کا فیصلہ تو سنا دو، پھر میں تمہارے راستے میں آنے کی کبھی کوشش نہیں کروں گا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہہ رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کمران نے بے حد سرد آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور پھر بجلی کسی تیزی کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ مریم نے حواس باختہ ہو کر اسے دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہوں۔ وہ بے اختیار اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ پلیز رک جائیے کمران۔ کمران کے قدم وہیں رک گئے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مریم اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمران کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا، اس کے کچھ کہنے کا منتظر۔ ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مڑ کر دیکھا۔ وہ گم کر اس کے سامنے آئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر لگ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی زندگی کی چمک نہیں تھی۔ کچھ کہیں گے بھی؟ وہ بے بسی سے بولی تو کمران کھدرے لہجے میں بولا، اب کہنے کی باری تمہاری ہے مریم۔ کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نہ رہی ہو اور اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہو۔ اس بینچ پر بیٹھ جاتے ہو، اس نے کہا تو وہ خاموشی سے بینچ کے پاس جا کر رک گیا۔ آپ کھڑے رہیں گے تو میں بات کیسے کروں گی؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ مریم کچھ دیر کہنے کے مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے بے چین و بے قرار وہ خاموشی سے اس کی کیفیت دیکھتا رہا۔ اس پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اسے کوئی ڈھیل دینے کو تیار نہ تھا۔ اتنے دن اس نے آگ میں جلائے رکھا تھا۔ اس کو وہ کتنی پیاری اور محبوب تھی۔ اسے قطع نظر اسے اپنے آن بھی بے حد عزیز تھی۔ اب سب کچھ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، چاہے اسے کتنی مشکل کیوں پیش نہ آئے۔ میں مانتی ہوں کمران، میرے دل میں بھی آپ کے لیے ویسے ہی جذبات ہیں، لیکن یقین کریں میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں نے خود کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میں چاہنے کے باوجود آپ سے غافل نہیں رہ سکتی۔ میں اب بھی ایسا نہیں چاہتی، میں اپنے قدم روکنا چاہتی ہوں، آپ کے قدموں کو بھی روک دینا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں، لیکن وہ یکسوئی سے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہتا تھا، اسے سمجھنا چاہتا تھا۔ جب بابا جان نے مجھے پڑھنے کے لیے لاہور بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ مجھے ان کی عزت اپنی عزت کی طرح ہے اور کوئی بھی اپنی عزت داؤ پر نہیں لگاتا۔ ویسے بھی میرا یقین ہے کہ کالج یا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جایا جاتا ہے، عشق و محبت کے لیے نہیں۔ مجھے ان لڑکیوں پر غصہ آتا تھا جو یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے بجائے عشق و محبت اور فیشن کو ترجیح دیتی ہیں، اور اب مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ میں بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی ہوں۔ میں نے کتنا غلط کام کیا ہے، یہ سوچ کر میں احساس جرم کا شکار ہو جاتی ہوں۔ مجھے صرف پڑھائی کی طرف توجہ دینا چاہیے تھی اور میں نے آپ سے دل لگا لیا۔ تو تم نے مجھ سے دل لگا لیا؟ کمران کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی روام میں وہ اپنی محبت کا اقرار کر رہی گئی۔
آپ نہیں جانتے بابا جان کس قدر شرمندہ ہوں میں۔ اگر آپ اپنے پاپا کو ہمارے گھر بھیجیں تو بابا جان کیا سوچیں گے، اور یوں بھی وہ نہ سوچے تو ہمارا ملنا بہت مشکل ہے۔ کمران، آپ میرے بابا جان کو نہیں جانتے۔ وہ مجھ سے تو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے اونچے خاندان کے نام سے بہت محبت ہے۔ اور ارمان بھائی، وہ تو میری زبان سے آپ کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے، اس سے پہلے مجھے یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بلا وجہ ہی آپ کا دل توڑا۔ میرا دل توڑ دیا؟ وہ آہستہ سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اور تمہارا اتنا قیمتی دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے لیے کسے سزا دی جائے؟ تم فکر نہ کرو ممی، میں کچھ کروں گا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ پھیکی ہنسی ہنس پڑی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تو پھر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اور ایک بات اور، تم نے کوئی جرم نہیں کیا جس پر تم شرمندہ ہونا پڑے۔ محبت جرم نہیں ہوتی، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ہماری محبت بالکل پاکیزہ ہے۔ میری ماں تو نہیں ہے۔ جب تمہارے امتحان ختم ہو جائیں گے تو میں اپنے پاپا کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ ملنا اور نہ ملنا تو مقدر کی بات ہے۔ اگر خدا نے آسمان پر ہماری جوڑی بنائی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح یقین چاہتی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ تم جیسی اچھی اور پیاری لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دل میں تو رہیں گے نا؟ مریم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں جدا ہو گئے۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ پھر مریم امتحانوں میں مصروف ہو گئی۔ افشاں کو اپنے اعتماد میں لینا نہ بھولی۔ افشاں اس کے لیے خلوصِ دل سے دعا گو تھی۔ امتحانوں کے بعد وہ کمران کی یاد لیے چاندنی پور آ گئی۔ گھر آ کر وہ اپنے پیارے بھتیجے کی معصوم حرکتوں میں گم ہو گئی۔ سارا دن اسے اپنے پاس رکھتی، اسے اپنے پاس سلاتی، اسے دودھ بنا کر بھی خود ہی دیتی۔ فرینا بھابھی خوش تھی۔ مجھے پتہ ہوتا کہ اتنا آرام ملے گا تو میں تمہیں پہلے ہی بلوا لیتی، لیکن کیا فائدہ، اب تو تم بھی رخصت ہو جاؤ گے کسی دن، بھابھی نے شرارت سے کہا تو اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ بہت سارے اداس اور پریشان دن یوں ہی گزر گئے تو ایک دن کمران اپنے پاپا کے ساتھ آ گیا۔ بابا جان کو جب معلوم ہوا کہ وہ ارمغان حیدر ہے، ان کا پسندیدہ شاعر، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آج اس عظیم شاعر سے بے نفسہ نفیس ملاقات ہو گئی۔ سب گل مل گئے، لیکن جب انہوں نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو بابا جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ایک معمولی شاعر کے منہ سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کے لیے دستے سوال دراز کرنا گوارا نہ کر سکتے تھے، لیکن خاندانی وقار نے ان کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ انہوں نے متانت اور حوصلے سے صرف اتنا کہا، ممی کا رشتہ میرے بھتیجے وقار احمد سے طے ہے۔ ارمغان صاحب، ہم نے صرف ممی کی تعلیم کی وجہ سے اعلان کرنے سے گریز کیا تھا۔ وقار جیسے ہی امریکہ سے لوٹیں گے فوراً شادی ہو جائے گی۔ کمران حیدر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ آپ ایک بار پلیز ممی سے تو پوچھ لیجئے۔ ہمیں ممی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برخوردار، اور تمہیں اتنی بے تکلفی سے اس کا نام لینے کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ ارمغان حیدر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسفت علی خان نے معذرت کر کے کمران کو لے کر چلے گئے۔ مریم کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ان کے جاتے ہی بابا جان نے اسے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ خوفزدہ چہرہ لیے اندر آئے تو ان کو جلال میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا۔ ممی، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری عزت پر حرف نہ آئے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جان، یقین کریں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ کسی معمولی آدمی کا ہمارے گھر آ کر ہاتھ طلب کرنا ہماری عزت پر حملہ ہی ہے۔ اگر تم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہوتی تو اسے یہ جرأت کیوں کر ہوئی؟ ممی نے نظر اٹھا کر بابا جان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے سمندر بہہ نکلے۔ یہ وہ بابا جان تو نہ تھے جن کو وہ جانتی تھی، یہ تو اجنبی تھے۔ پھر وہ کیا کہتی؟ اپنا کیس کس کے سامنے پیش کرتی؟ ارمان بھائی تک خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اب بھی جائیں اور اس 2 ٹکے کے شخص کو قتل کر دیں۔ اسے اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ بندوں کو حکم دینے کو تیار تھے، لیکن بابا جان نے منع کیا کہ اس طرح خاندان کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ لیکن ارمان بھائی بہت غصے میں تھے۔
اسے اسکول ماسٹر کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری بہن کا رشتہ مانگے؟ اپنی حیثیت تو دیکھتا، وہ 2 کوڑی کا شخص ہماری برابری کرنے چلا ہے۔ باپ شاعر ہے تو کیا ہوا، ایسے شاعروں اور گانے بجانے والوں کو ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ مریم کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب بند ہو گیا تھا۔ وہ یا تو اپنے کمرے میں قید رہتی یا پھر پیر کی بلی کی مانند ساری حویلی میں پھرتی رہتی۔ تائی جان نے بھی سنا تو انہیں کامران حیدر کی جرات پر حیرت ہوئی۔ انہوں نے وقار کو بلوایا کہ اب شادی میں دیر نہ کرے اور فوراً آ جائے، لیکن ان کا جواب آیا کہ ان کا آنا ممکن ہی نہیں، ان کو چند ماہ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ مریم کی حالت دیکھتے ہوئے فرینا بھابی نے ایک دن کامران کے متعلق پوچھ ہی لیا۔